रमजान और हम अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, व्यूअर्स, रमज़ान और हम प्रोग्रामों का ये सिलसिला चल रहा है और प्रोग्रामों का ये सिलसिला बुनियादी तौर पर रमज़ान की तफ़हीम के लिए है, यानी हम रमज़ान के हिकमत को, उसके फ़लसफ़े को और उसके प्रैक्टिकल अहकाम को समझ जाएँ। गामदी साहब, रमज़ान के रोज़े में आम तौर पर यहाँ चंद एक एटीट्यूड्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर लोग रमज़ान गुजारते हैं। कुछ लोग यूँ करते हैं कि वो दिन भर सोते हैं और रात को वो अपना काम करते हैं। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, यानी मिसाल के तौर पर बाज़ जगहों में दुकानदार ऐसा कर सकते हैं, बाज़ जगहों में जो लोग जिनको अपने ज़ाती काम करने होते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। बेशुमार लोग हमारे यहाँ बेकार भी हैं, जागीरदार किस्म के लोग वो बेकार भी हैं। तो इस तरह के लोग भी ये काम कर सकते हैं, वो अपनी पूरी ज़िंदगी का रूटीन ही बिल्कुल बदल डालते हैं। अच्छा, एक तो ये है। लेकिन जो लोग इसमें बेकार हैं वो फिर रात को काटने के लिए कुछ अजीब व गरीब किस्म के मशगले भी इख्तियार कर लेते हैं। सारी रात वो मूवीज़ देखते हैं वग़ैरह वग़ैरह। अच्छा, एक दूसरा पहलू भी इसका है, वो ये कि कुछ लोग यूँ करते हैं कि वो रात को तो बिल्कुल ठीक ठाक सोते हैं, दिन को अपना काम करते हैं, लेकिन वो काम ज़रा कम कर लेते हैं, काफ़ी हद तक कम कर लेते हैं। बल्कि उसमें तकरीबन काम न होने के लिए अक्सर सरकारी दफातर में बहाना भी बना दिया जाता है कि जी रोज़ा है, रमज़ान है, तो इसलिए हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तीसरा एक एटीट्यूड भी है, और ये तीसरा एटीट्यूड जो है आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इसी सोसाइटी में राज मज़दूर ज़मीन पाए जाते हैं, खेतों में काम करने वाले किसान पाए जाते हैं, और उनको जब इंसान देखता है तो वो 8 घंटे की पूरी मशक्क़त करते हैं और उसके बाद उनको कहीं 100, 150, 200 रुपयों की दिहाड़ी मिलती है। जो लोग काम कम कर लेते हैं या बेकारी का वक्त गुजारते हैं, वो इस बेकारी के वक्त को गुजारने के लिए ताश खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ग़ीबतें करते हैं और न जाने और क्या कुछ करते हैं। तो इसके मुताल्लिक़ क्या पसंदीदा रवैया है, कौन कौन से रवैये पसंदीदा हैं, क्या करना चाहिए? आदमी के बारे में ये बात हमें जान लेनी चाहिए कि वो असलन इरादा है। जी, आप ये देखिए कि जिन लोगों का इरादा रोज़ा रखने के बारे में कमज़ोर हो जाता है, जी, उनके लिए 2 घंटे गुजारने मुश्किल हो जाते हैं। ठीक। यानी आप किसी आदमी को जिसने पूरी तरह अंदर से इरादा ना किया हो, अभी इरादा और अज़्म जब आदमी के अंदर पैदा हो जाता है तो वो उसकी कुव्वत को कई गुना बढ़ा देता है। जी, ये जब नहीं पैदा हुआ होता तो उन्हें हैरत होती है कि तुम लोग 12 घंटे का 14 घंटे का रोज़ा रख कैसे लेते हो। अच्छा, कई लोगों से आपको मुलाकात का मौका मिला होगा जो रोज़ा नहीं रखते, आप उन्हें तवज्जो दिलाएं, वो कहते हैं हमारे लिए 2 घंटे गुजारने मुश्किल है, 3 घंटे गुजारने मुश्किल है। लेकिन वो जो इरादा आपके अंदर पैदा होता है असल में, और उस इरादे की फिर आप तरबियत करते हैं। ये क्यों तालीम दी गई कि बच्चों को आप नमाज़ पढ़ाना शुरू करें? जी, ये क्यों तालीम दी गई कि आप छोटी उम्र में कुछ रोज़ा रखवाना शुरू कर दें? अच्छा, हमारे यहाँ की जो तहजीबी रवायत थी उस पर माएँ इसी उम्र से शुरू कर देती थी। ठीक, ठीक। अब तो मैंने देखा है कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि अभी कौन सा फ़र्ज़ हुआ है। ये इंसानी नफ्सियात से नावाकिफियत पर मबनी है। अच्छा, यानी आप अगर आदी नहीं बनाते शुरू से, जी, तो फिर किसी चीज़ को अचानक इख्तियार करना आसान नहीं होता। सही, तो जिस तरह इसके लिए इरादा ज़रूरी है, इसी तरीके से अगर आप ये फ़ैसला कर लें कि आपको रमज़ान के महीने में अपने मामूल के काम करने हैं, जी, तो फिर अल्लाह ताला उसको भी निभा देता है। मजदूरी करने वाला मजदूरी भी कर लेता है, काम करने वाला काम भी कर लेता है। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि आप एक ऐसे मुल्क में मौजूद थे जहां आपको कोई रियायत नहीं मिल सकती। कोई नहीं, बिल्कुल। जब आपको कोई रियायत नहीं मिल सकती थी तो आपके अंदर वो अज़्म पैदा हो गया होगा कि नहीं, मुझे अब रोज़े भी रखने हैं, मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे काम भी करना है। तो इसके नतीजे में आदमी की कुव्वत बहुत बढ़ जाती है और वो काम कर लेता है। सही। मैंने कई मज़दूरों को देखा है सख्त गर्मी के मौसम में, यानी हमारे यहाँ आज से कुछ अर्सा पहले सख्त गर्मी के रोज़े हुआ करते थे, हमने रखे हैं वो रोज़े। उसमें मुझे अपने मकान की तामीर के सिलसिले में बाद मज़दूरों को देखने का मौका मिला, यानी ईंटें उठा रहे हैं सख्त गर्मी में और ऊपर ले जा रहे हैं। और उसमें हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन वो काम कर रहे हैं, रोज़ा भी रखा हुआ है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि अज़्म और इरादा इंसान का ये बड़ी गैर मामूली चीज़ है। ताहम बैसियत मजमूई मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि माशरे में हर तरह के लोग होते हैं, तो अगर कोई मुसलमान माशरा है और उसका नज़्म इज्तिमाई भी मुसलमानों के हाथ में है, तो निस्बतन रियायत का रवैया इख्तियार कर लेना चाहिए। ठीक, यानी जिस तरीके से बाकी चीज़ों में आसानी का एक रवैया, आसानी का एक रवैया इख्तियार कर लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ असल में इत्दाल पर आप अज़्म इरादा पैदा करेंगे, कुछ लोगों में पहाड़ की तरह पैदा हो जाएगा और कुछ लोग मुश्किल ऊपर उठ सकेंगे। तो इसके दरमियान में सोसाइटी को अपने मामलात करने होते हैं। तो ये कर लेने चाहिए, और अगर थोड़ी बहुत को मामूलात में तब्दीली भी करना पड़ जाती है तो इसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि इबादत का मौका फराहम करना ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जो एक मुसलमान माशरे को मलहूज़ रखनी चाहिए। ताहम ऐसी कोई चीज़ अगर नहीं है, माशरे ने ये सहूलत आपको नहीं दी, तो इसको बहाना नहीं बनाना चाहिए। अज़्म और इरादे के साथ आप काम करें,
آپ یہ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد روزہ اور کام دونوں کو نبھانے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے گا، ہمت بھی دے گا اور استقامت بھی حاصل۔ اور یہ تاش اور غیبت اور اس طرح کی چیزیں جو یہ تو بدقسمتی کی بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ روزہ کیا چیز ہے، رمضان کا مہینہ کس لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں، ہمیں اس مہینے سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، انسان پر وہ واضح نہیں ہے۔ اچھا یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تقسیم کی ہے، وہ عام زندگی کی تقسیم ہے کہ لغویات سے ایک بندہ مومن کو بچنا چاہیے، لہو کی یعنی کھیل کود کی چیزوں کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا، یعنی یہ جتنی چیزیں صاف ستھری کھیل کود کی تفریح کی چیزیں ہیں ان کو لہو کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اصلاً ممنوع نہیں قرار دیا۔ لغو ممنوع ہے، لہو ممنوع نہیں ممنوع ہے۔ نہیں ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، فضول چیزیں ممنوع ہیں، جو کھیل کود اور تفریح کی چیزیں ہیں وہ گویا ممنوع نہیں وہ ہیں۔ ممنوعات میں سے نہیں ہے، یعنی کوئی حرام نہیں ہے یہ چیز، لیکن رمضان کا مہینہ اصل میں یوں نہیں ہے کہ آپ صرف حرمتوں سے بچتے ہیں، اس میں تو آپ دیکھیں جائز چیزوں پر آپ نے پابندی لگا لی، صحیح، کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، بیویوں سے تعلق نہیں قائم کر رہے، تو جب جائز چیزوں پر آپ پابندی لگاتے ہیں تو پھر آدمی کو نیکی اور خیر میں بھی آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کا زیادہ حصہ یا تو روزہ رکھ کے کام کرنے میں گزارا جائے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، صحیح، اور اگر کچھ وقت بچ گیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے، اپنے دین کو سمجھنے، کچھ فکر کرنے، کچھ غور کرنے، کچھ اپنی زندگی پر نظر ڈالنے، کچھ اپنا احتساب کرنے، کچھ اپنے معمولات کو دیکھنے میں بھی گزارنا چاہیے۔ ٹھیک۔ غامدی صاحب، عام طور پر ہمارے یہاں لوگ رمضان میں اور روزے کے عالم میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک تو تلاوت کے ضمن میں آپ نے یہ بات کر دی کہ تلاوت کا مطلب تو بنیادی طور پر اس کو آہستگی سے پڑھنا ہے، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس کے پڑھنے سے مراد یہ ہوگی کہ ہم اس کا اردو ترجمہ یا اپنی کسی علاقائی زبان میں ترجمہ بھی ضرور پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ میں ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے تھک جاتا ہے گفتگو تلاوت کرتے کرتے۔ اگر وہ دل میں تلاوت کرے، یا پھر آج کل مثلاً کیسٹس ہیں جن کے اندر تلاوت اور اس کا ترجمہ ہے، تو کیا ان سب چیزوں کا اجر و ثواب برابر ہے یا کم ہے؟ بالکل برابر۔ اچھا، آپ قرآن سنیں، جی، میرا تو احساس یہ ہے کہ اب اتنے اچھے قاریوں نے قرآن پڑھ دیا ہے، جی، اور ترجمہ بھی بہت اچھا بعض لوگوں نے پڑھ دیا ہے، اچھا، آپ کو مل جائے گا، آپ اسے سنیے۔ اچھا، انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ سماعت کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ غور و فکر کی طرف بھی اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں نے تو ایک پہلے پروگرام میں بھی توجہ دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات نمودار ہوتی رہتی ہیں اور جو نئی نئی چیزیں وجود پذیر ہو رہی ہیں، ان سے آپ باقی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ آپ کے معمولات پر اثر انداز ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ اب آپ باہر نکل کے سورج کے طلوع و غروب کو دیکھتے ہیں، گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیلنڈر بنا دیے گئے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے معاملے میں تلاوت اگر اچھی ہو گئی ہے تو اس سے کیوں فائدہ نہ اٹھایا جائے؟ جی، آپ تلاوت سنیں، اس کا سننا پڑھنا ہی ہے اصل میں، جی، اور وہی اجر آپ کو ملے گا، اس میں اطمینان رکھنا چاہیے۔ کیا یعنی اس پروگرام کی وساطت سے ہم اپنے تمام ناظرین کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ اگر وہ زبان سے تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ دل سے تلاوت کرتے ہیں، اور اگر وہ تلاوت سنتے ہیں تو ان سب کا اجر و ثواب ایک برابر ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے؟ اور صرف زبان سے تلاوت کرنے میں اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ یہ باقی وینیوز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو ترجیح دیتا ہوں اس بات کو۔ میرے خیال میں اگر لوگ اچھا ترجمہ سنیں تو اس کو چونکہ اس کے صحیح سٹریسز کے ساتھ بعض اوقات پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جو اچھے پڑھنے والے ہیں اور تلفظ بھی درست ہوتا ہے، تو لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور پہلو وہ یہ کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چینلز ایسے ہیں جن سے تراویح بیت اللہ کی یا مسجد نبوی کی نشر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت بھی اس سے نشر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بہت خوبصورت تلاوت ہوتی ہے، تو اگر وہ انسان دیکھے تو اس سے بھی اجر ثواب انسان کو مل جاتا ہے۔ بالکل پوری طرح توجہ دے کر اس کو سننا چاہیے۔ یا اگر وہ کوئی بہتر درس قرآن سنے، یا وہ جیسے ہمارے یہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ سنے، اور اس طرح، تو یہ تمام پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جن سے ایک انسان کو اجر ثواب پہنچے گا۔ سے آدمی دین سیکھتا ہے، دین سیکھنا بجائے خود ایک باعث اجر چیز ہے، لیکن قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ ترجمہ سننا چاہیے۔ ترجمہ سننا یعنی چاہیے، ترجمہ میں اصل میں آپ خدا کے اپنے الفاظ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر براہ راست آدمی عربی زبان جانتا ہو تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں۔ بالکل قرآن مجید کی لاہوتی زبان ہے، اس کا ایک خاص اسلوب ہے، اس کا ایک خاص آہنگ ہے، تو ترجمے وہ تو منتقل نہیں ہو سکتا۔
ترجمے میں مدعا کم سے کم منتقل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. آپ جب کوئی درس سنتے ہیں یا اور اس طرح کی کوئی چیز سنتے ہیں تو یہ اپنی جگہ ذریعہ علم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کسی صاحب علم کی گفتگو سنتے ہیں, کوئی اس طرح کا پروگرام دیکھتے ہیں, اس سے بھی آپ کی معلومات میں, آپ کے علم میں, آپ کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے. تاہم قرآن مجید کا ترجمہ جس طرح دل کے تار چھوڑتا ہے, جس طریقے سے وہ آپ تک براہ راست خدا کی دعوت پہنچاتا ہے, اس کا بدل میری آپ کی کسی کی گفتگو نہیں ہے. ایک امریکی پروفیسر جو میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے, ان کی آپ بیتی میں پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میرا اسلام سے تعارف اس طریقے سے ہوا کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, وہ پہلے ایک کرسچین اس سے روایت سے تعلق رکھتے تھے, اس کے بعد وہ بالکل ملحد ہو گئے. الحاد کے زمانے میں ان پر جو کچھ بیتی وہ پھر انہوں نے اپنی اس پوری آپ بیتی میں لکھا کہ اس میں کس طریقے سے میں تنہا ہو گیا تھا اور کس طریقے سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ الحاد ایک انسان کے لیے کتنی بڑی نقصان دہ چیز ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. پھر جب آخر میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید تو بالکل اوپر سے ایک سپیریئر طاقت کی حیثیت سے مجھ سے مخاطب ہے, یہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے, مجھے ڈانٹ رہا ہے, یہ میرے اندر کے تار چھیڑ رہا ہے, یہ مجھے بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر فلاں چیزوں کی کمزوریاں تھیں, ان چیزوں کی کمزوریوں کو تمہیں دور کرنا ہوگا, تم ان تعصبات میں مبتلا تھے, تمہیں ان تعصبات کو دور کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر رمضان میں ہم نے قرآن مجید کو بھی اسی طریقے سے پڑھ لیا تو پرابیبلی ہمارے لیے اس کے راستے کھل جائیں گے. اصل میں یہی تو قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کا اصلی مقصود تھا. جی. لیکن یہ مقصود ہمارے ہاں اصلی مقصود نہیں رہا. اچھا. ہم اصل میں ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. جی. ہم تذکیر کے لیے, نصیحت کے لیے, حق جاننے کے لیے, ہدایت پانے کے لیے قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کے قرآن پڑھتے ہی نہیں. اچھا, اگر ایسا ہو جائے, بعض اوقات ہم لوگ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں قرآن مجید کو پورا پڑھنا ہے. اب پورا پڑھ لیا جائے تو اس سے بڑی خوش بختی کی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مصروف ہی تو ہیں, اس مصروفیت میں ان کو سارے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا پورا موقع نہیں ملتا. تو اگر ایسا ہو جائے کہ وہ یعنی پورا قرآن پڑھنے کی ان کی خواہش تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن وہ قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھ لیں, تو کیا یہ بھی ان کی نیت کے حساب سے ان کے لیے کفایت کرے گا؟ آپ دیکھیں ہمارے پرانے لوگوں نے جی. قرآن مجید کی بعض صورتوں کا انتخاب کیا ہوتا تھا. اچھا. آپ نے سنا ہوگا یہ 5 سورہ ہے. جی. یہ حمائل مرتب کر دیا ہم نے, اس میں 10 صورتیں ہیں. اچھا. تو وہ مضمون کے لحاظ سے بعض اوقات منتخب صورتیں لوگوں کو دے دیتے تھے. اچھا. قرآن مجید کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کسی ایک سورہ کو پڑھ لیجئے, جی. وہ اپنا بنیادی پیغام آپ تک پہنچا دے. اچھا. اچھا. یعنی اس کے جو بنیادی مضامین ہیں جی. جی. کہ تمہارا ایک خالق ہے, تمہیں ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, یہ جواب دہی اچھے عمل کی بنیاد پر ہوگی. اس بنیادی پیغام کو قرآن مجید کی ہر سورہ مکمل طور پر پہنچا دیتی ہے. باقی تفصیلات ہیں, تفصیلات کو آپ جانتے رہتے ہیں, زندگی بھر جانتے رہتے ہیں. تو قرآن مجید کی چند منتخب صورتیں بھی اگر اچھے طریقے سے آدمی پڑھ لے تو وہ قرآن مجید کی دعوت سے, اس کے پیغام سے, اس کے استدلال سے واقف ہو جاتا ہے. اچھا, گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر صورت جو ہے یا قرآن مجید کا ہر ایک منتخب حصہ وہ ہمارے سامنے راستہ کھول دیتا ہے اس بات کو آگے بڑھانے کا. چند مضامین ہیں جن کو قرآن مجید بار بار بیان کر رہا ہے, اور جس طریقے سے اعلیٰ ادب میں چیزیں بیان ہوتی ہیں, یعنی اسلوب بدل جاتے ہیں, انداز بدل جاتے ہیں, اصلی مضمون وہی ہوتا ہے. رمضان اور قرآن مجید کا یہ تعلق, یہ تو قرآن مجید نے خود بیان کر دیا. ہمارے لیے بھی یہ راستہ بہت کھلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو حرز جاں بنانا ہے. غامدی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ یہ 24 گھنٹے جو ہمارے پاس موجود ہیں, ان 24 گھنٹوں کو ہم کس طریقے سے تقسیم کریں کہ ان میں قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب بھی ہمیں مل سکے اور ہم اس کو سمجھ بھی سکیں. کون سے اوقات اس کے لیے آپ کی نظر میں زیادہ بہتر ہیں, زیادہ موزوں ہیں؟ اگر آپ اصول میں پوچھیں تو بہترین وقت تو تہجد کا وقت ہے. جی بالکل, اللہ نے مقرر کر رکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا. جس وقت آپ فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے بھی آپ کی تلاوت میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس وقت کے تو کیا کہنے, لیکن انسانی تمدن میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, تغیرات آتے رہتے ہیں. یہ انسان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. معیشت کے ذرائع بہت تبدیل ہو گئے. آج سے 200 سال پہلے تک تمدن ایک ایسے مقام پر کھڑا تھا کہ آپ کوئی عمومی بات کر سکتے تھے. اب اصل میں ہر آدمی کو اپنی ملازمت کے لحاظ سے, اپنے کاروبار کے لحاظ سے, اپنے اوقات کے لحاظ سے اپنے وقت کی خود تقسیم کر لینی چاہیے. بہتر تو یہ ہے کہ یہ وقت نکالا جائے جس کا میں نے ذکر کیا, مثلا سحری سے لے کر فجر کی نماز تک کا, سحری سے لے کے فجر تک کی نماز کا وقت ہے. فجر کی نماز کے بعد اگر آپ کو موقع مل سکے تو وہ بہترین وقت ہے. یعنی اس وقت دل میں نشاط ہوتا ہے, آپ خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اگر آپ نے مناسب نیند لے لی ہے تو پھر آپ پورے نشاط کے ساتھ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں, نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جس طرح کی اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر نماز کے دوران میں تلاوت آپ سنیں قرآن مجید کی یا قرآن مجید کو پڑھیں
تو اس سے آپ کو بڑی حد تک جمعیت خاطر حاصل ہوتی ہے۔ خود قرآن مجید نے دیکھیے کیا بیان کیا ہے، ان ناشیۃ اللیل ہے یا اشد وطن واقوہ مقیلا، یعنی یہ جو رات کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنا ہے یہ جمعیت خاطر کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی دل کو آپ ایک اطمینان میں لاتے ہیں اور آپ کے اندر اس کو سمجھنے کے بھی داعیات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ تمدن کی تبدیلی کے نتیجے میں اب ایک ہی نوعیت کے اوقات کے بارے میں بات کرنا ذرا مشکل ہو گیا ہے، تو لوگ اپنی اپنے حالات کے لحاظ سے وقت کا تعین کر لیں۔ اور میرا خیال ہے کہ عام آدمی کے بارے میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی اس کے لیے خاص کر لے کہ وہ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ دین کو سمجھے گا، قرآن کو سمجھے گا، وہ دین کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اپنا احتساب کرے گا، کچھ غور و فکر کرے گا، یعنی اس دنیا کو سمجھے گا، اس دنیا کے بعد میں آنے والی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو یہ بھی بہت کافی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد میں ایک اور سوال کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ سوال ایسا ہے کہ بظاہر اس کا تعلق اس پورے پروگرام سے نہیں لگتا، مگر پورے پروگرام سے اس کا تعلق ہے بھی صحیح، اس لیے کہ اسپیشلی میں جس جگہ سے آیا ہوں اس سے اس کا بڑا تعلق ہے۔ ایسا ہے کہ ہر دفعہ رمضان کے شروع میں ایک بڑا پرابلم پڑتا ہے پاکستان میں بھی اور پورے عالم اسلام میں بھی، اور یہی پرابلم پڑتا ہے ہمیں عید کے موقع پر بھی، پاکستان میں بھی اور پورے عالم اسلام میں بھی۔ وہ یہ کہ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ 3 دنوں سے شروع ہوتا ہے، کچھ لوگ 1 دن سے شروع کر لیتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے دن سے شروع کر لیتے ہیں، کچھ لوگ تیسرے دن سے شروع کر لیتے ہیں۔ یہی حال عید کا ہے کہ عید کے متعلق بھی اگر میں آپ سے کہوں کہ یعنی پاکستان بالکل 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، سوائے کہیں 50 برس میں ایک آدھ مرتبہ کے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا تھا، بعد میں کیا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ مہینہ روزے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یہ مہینہ قمری مہینہ ہے، اس کی تعین کا جو قدیم طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے چاند دیکھا اور روزہ شروع ہو گیا، چاند دیکھا اور عید ہو گئی۔ دور جدید میں ہمارے پاس ایسے غیر معمولی ذرائع آ گئے ہیں کہ جو آنکھ کی رویت ہے، یعنی آنکھ سے چاند دیکھنا، اس کی بجائے علمی رویت نے غیر معمولی طریقے سے ترقی کر کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ جو دوسری رویت کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ میں تو جو عام طور پر روایت سنائی جاتی ہے کہ سومو لرویت ہی وافطروا لرویت ہی، سنائی جاتی ہے نا عام طور پر، تو میرے نزدیک تو اس کے سٹریس کو لوگوں نے ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دیکھو خواہ کے جھگڑے میں نہ پڑنا، بس تم نے چاند دیکھ لیا نا تو روزہ رکھ لینا۔ اچھا 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 اچھا، یعنی یہ جھگڑے کو چکانے کا ذریعہ، جھگڑے کو چکانے کا جھگڑا بنانے کا ذریعہ، نہ کہ جھگڑا، کیونکہ بات یہ ہے کہ چاند دیکھ لینا آپ کا عین ممکن ہے کل کا چاند اور آپ آج دیکھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ آپ بر وقت بادل رہے ہوں اور نہ دیکھ سکیں ہوں، پوری کوشش کے باوجود بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو چکا دیا کہ مسلمانوں کے اندر نزاع نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ انہوں نے چاند دیکھ لیا وہ روزے کی ابتدا کر لیں، چاند دیکھ لیا وہ افطار کر لیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی آسمان پر رکھی ہوئی ہے بس وہ آپ نے دیکھ لی، تو اس کے بعد زیادہ نزاع میں نہ پڑیے۔ اچھا کوئی گواہی مل گئی ہے، چلیے اسی کے اوپر فیصلہ کر لیجیے۔ یہ نہیں ملی، بادل ہو گئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہم تو اصل میں نحن امۃ امیہ، یعنی ہم لوگ کو بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ عرب کے بدو تھے جو ابتداً زیادہ تر ایمان لائے، تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ نزاعات میں نہیں پڑھنا چاہیے، بس سادہ طریقے کے مطابق اگر فرض کر لیجئے کہ چاند نظر نہیں آیا تو ہم 30 دن پورے کر لیں گے۔ اچھا، یعنی یہ ساری باتیں تسہیل پر مبنی تھیں، یہ کوئی آسانی پر مبنی تھیں، قانون بیان کرنا مقصود نہیں تھا۔ اچھا، یعنی آپ اگر ان جملوں کو آپ جس طرح میں نے ان کو واضح کیا ہے اس روشنی میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ سب کے سب جملے لوگوں کی تسہیل کے لیے بولے گئے ہیں۔ علمی طریقے سے جب مہینے کی تعین کے ذرائع میسر آ گئے ہیں تو پھر ان کو لازماً اختیار کر لینا چاہیے۔ یعنی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو نماز کے اوقات ہیں وہ سورج کے لحاظ سے مقرر کیے گئے نا، یعنی آپ فجر کے وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ زوال کے وقت کے بعد نماز پڑھتے ہیں، مغرب ہے، عصر ہے، یہ سب سورج کے اوقات ہیں۔ اب آپ ان کو دیکھتے ہیں، کیلنڈر بنا دیا گیا ہے، گھڑی آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے، ابھی ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کے لحاظ سے عصر کی نماز پڑھ لیں گے، ظہر کی نماز پڑھ لیں گے۔ تو جب یہ معاملہ ہم نے قبول کر لیا ہے تو سوال یہ ہے کہ چاند کے بارے میں علمی روایت کیوں قبول نہ کی جائے؟ پہلی بنیادی بات یہ ہے۔ گاندھی صاحب یوں کریں گے کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس موضوع کو بالکل پوری تفصیل کے ساتھ لیں گے، اس لیے کہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آئندہ انشاءاللہ ہم بہت سارے موضوعات کو لیں گے۔ مثال کے طور پر ہم جمعۃ الوداع کے موضوع کو لیں گے، ہم عیدین کے موضوع کو لیں گے، ہم صدقہ فطر کے موضوع کو لیں گے، اعتکاف کے موضوع کو انشاءاللہ ہم لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس موضوع کو بھی لیں گے کہ رمضان کا مہینہ کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر عید کا مہینہ
کیسے شروع ہوتا ہے اور اس کے شروع کرنے کے جدید ترین وسائل اور ذرائع کیا ہو سکتے ہیں کہ جن کے بنا پر پوری دنیا کے اندر اس میں اتحاد و اتفاق آ جائے. تو انشاءاللہ رمضان اور ہم اس پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آئندہ پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. ہم تو